अस्सलाम वालेकुम। यूथ ग्रोथ चैनल के साथ मैं हूं आपका ट्यूटर मलिक अकील अवान। ये यूट्यूब चैनल बनाने का मकसद, इससे पहले मेरा कुछ इरादा बन रहा था कि मैं ये जो चैनल है, ये जो हमारी यूथ है इसकी डेवलपमेंट के लिए, इनकी स्किल्स को इंक्रीज़ करने के लिए और कैसे अर्निंग की जा सकती है, उस लिहाज से बनाना चाह रहा था। लेकिन जब मैंने अपने स्टूडेंट्स के साथ या अपने जो जूनियर्स हैं उनके साथ शेयर किया, तो उन्होंने मुझे कहा कि आपका एक्सपीरियंस है रिलेटेड टू फोर्सेस और आपने टेस्ट वगैरह दिए हैं और पास भी किया, आपने फाइनल स्टेज तक भी पहुँचे। वो भी इंशाल्लाह अनकरीब आपके साथ मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर भी करूँगा और अपने डॉक्यूमेंट भी दिखाऊँगा कि किस तरह से कौन कौन सी स्टेज को मैंने जो है इनिशियल लेवल से लेकर फाइनल तक पहुंचने के दौरान क्या क्या चीज़ें, क्या क्या टेस्ट के अंदर चीज़ें शामिल होती हैं और उनका फ़ायदा क्या, उनको प्रिपेयर कैसे किया जा सकता है, कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, ये चीज़ें मैं आपको इंशाल्लाह इस यूट्यूब चैनल के थ्रू सारी की सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करूँगा। सबसे पहले आपको बताता चलूँ, अपनी बैकग्राउंड के बारे में बताना ज़रूरी है, क्योंकि कुछ लोग समझते हैं ऐसे ही हर कोई चैनल पे उठकर खड़ा होकर बातें करना शुरू कर देता है। जनाब, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ये सारी स्टेजेस पास भी की हैं और इनमें से गुज़रा भी हूँ। वो अलग बात है, हर एक को अपना नसीब होता है, मुक़द्दर की बात होती है कि किसको कितना मिलना है और कोई कितनी अचीवमेंट करता है किस प्रोसेस के थ्रू। और शायद किसी चीज़ का किसी जगह पे नहीं भी लिखा होता, इसके लिए मैं आपको हज़ारों मिसालें भी दे सकता हूँ। और मिसालें के देने के दौरान मैं आपको पहली मिसाल देता हूँ ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब, जिन्होंने आईएसबी के लिए गए, प्रिपेयर हुए और वहाँ पर अपीयरेंस भी की, टेस्ट दिया लेकिन रिजेक्ट हो गए। अब रिजेक्शन या वेटिंग लिस्ट के अंदर आना और बाद में उसको निगलेक्ट करने वाला ये जो प्रोसीजर है, ये इतना परेशान कुन नहीं है। जिसके नसीब में होता है कि लक है, और जिसकी लक चल जाती है वो बंदा सेलेक्ट हो जाता है, जिसकी लक नहीं चलती वो किसी और शोबे के अंदर बहुत ही अच्छी महारतें और स्किल रखता है। इसको तैयार करना, और ये सिर्फ और सिर्फ तैयारी आपकी इस लिहाज से नहीं है कि आपने ये वाला टेस्ट जो आईएसबी का है ये क्लियर करना है, या आपने पाकिस्तान एयरफोर्स का टेस्ट जो है वो पास करने के लिए इस टेस्ट को तैयारी करें। आप इस टेस्ट की तैयारी आप इसलिए करें कि आपने नेवी का टेस्ट पास करना है। जनाब, इसके अलावा आपके साथ और भी ऑप्शन मौजूद है। आप पाकिस्तान की जो पुलिस है डिपार्टमेंट, उसके अंदर जा सकते हैं। इसके अलावा पीपीएससी के टेस्ट पास कर सकते हैं, आप एफआईए के अंदर जा सकते हैं, एफबीआर के अंदर जा सकते हैं। आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं, लेकिन हर एक जगह पर जो चीज़ रिक्वायरमेंट है, जिसकी नेसेसरी और ज़रूरत पेश आती है, वो है, आपको बताता चलूँ, जो भी आप इस टेस्ट के लिए आपको डॉक्यूमेंट या जो मटेरियल आपके साथ शेयर किया जाएगा या जिसके लिए आपको कहा जाएगा इन चीज़ों को टच करें और अच्छे से तैयार करें, मैं गारंटी देता हूँ वो आपका बिल्कुल ज़ाया नहीं होने वाला। हाँ, बशर्ते कि आपने मेहनत के साथ और लगन के साथ अगर इस काम को किया और इसकी अच्छे से तरीके से तैयारी की, तो मैं आपको गारंटी देता हूँ, पहली तो बात यह है कि इंशाल्लाह अज़्ज़ा वजल आप इस टेस्ट को क्लियर कर जाएंगे, जिसके अंदर आप पीएमए की न्यू जो सिलेक्शन स्टार्ट होने वाली है उसके लिए उनके टेस्ट भी स्केड्यूल जारी हो चुका है। तो उसके लिए करना क्या है, आपने ये सारी की सारी बातें, ये सारे की सारी डिटेल इंशाल्लाह आपके साथ इसी चैनल के ऊपर डिस्कस की जाएगी। मैं बात कर रहा था ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की। वो आईएसबी के अंदर रिजेक्ट हुए थे और रिजेक्ट होने के बाद वो एक बहुत ही अच्छे पॉलिटिकल वे के अंदर आए और एक प्लेटफॉर्म के ऊपर एक बहुत अच्छे लीडर साबित हुए। और बाद में जब उनकी आईएसबी के जो डॉक्यूमेंट उठाए गए और उन रिजल्ट्स को देखा गया, तो उन्होंने पहली बात ये कि इनका आईक्यू लेवल बहुत ज़्यादा था। दूसरा, उसके अंदर जो बात आई थी वो ये थी कि नंबर सेकंड पर उन्होंने जो इवैल्यूएशन की थी, ये इन फ्यूचर एक बहुत अच्छे साइंसदान बन सकते हैं, सियासतदान बन सकते हैं, रियली सॉरी, बहुत अच्छे सियासतदान बन सकते हैं, उन्होंने ये इवैल्यूएशन की थी और वो वाकई में साबित हुआ एज इट इज़। जिस तरह से वो दूसरी फील्ड के अंदर गए और बहुत अच्छा परफॉर्म भी किया। अब मेरे मुकद्दर में जो था वो मैं अल्हम्दुलिल्लाह कर भी रहा हूँ और बहुत अच्छा कुछ गेन कर रहा हूँ। मैं उस ज़ात का तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ जिसने मुझे इतनी सारी नेमतों से नवाजा।
میں اب چاہ رہا ہوں کہ جو میرے ساتھ ٹچ ہیں کم از کم وہ ڈسٹریکٹ نہ ہوں، ان کو ایک اچھا پاتھ ملنا چاہیے، وہ ایک اچھی ایک ایسے ایریے کے اندر داخل ہوں جو کہ ان فیوچر اس کی زندگی کو بدل دے۔ اب مجھ سے اکثر کہتے ہیں کہ سر آپ ہمیں میٹرک کے بعد بھی ایڈوائز کرتے ہیں کہ آپ ٹیسٹ کے لیے جو ہے اپیئر ہوں، تیاری کریں اور ٹیسٹ دیں۔ کچھ لوگ ہیں ان کو ایف ایس سی سے مطلب ہے فرسٹ ایئر کا اینڈ ہونے والا ہوتا ہے اور سیکنڈ ایئر کے پیپر ہونے والے ہوتے ہیں، میں انہیں کہتا ہوں جی آپ پھر بھی ٹیسٹ کے لیے دیں، اپنا ٹیسٹ دیں جا کر۔ وہ اس لیے جناب کہتا ہوں آپ کے میکسیمم پاکستان کے اندر 70%، 80%، 70-80 بہت ایگریگیٹ جو کر رہا ہوں یہ تکا لگا کے کر رہا ہوں، اگر ایویلیویشن کی جائے پاکستان کے اندر منیمم 15% جو لوگ ہیں وہ انتہا کے امیر ترین ہوں گے، جن کو مطلب بزنس ڈیولپمنٹ اچھا ہوگا، کسی ایریے کے اندر ڈیولپڈ ہوں گے۔ لیکن میرے خیال سے زیادہ تر کے پیرنٹس، جن کے پیرنٹس یا جو ان کو سپورٹ کر رہے ہیں وہ میڈیاکر ٹائپ ہیں، وہ خود بہت اپنی مشکل سے لائف جو ہے گزار رہے ہیں۔ تو جناب اس ٹیسٹ کو تیار کروانا اچھے سے اور اپنی منزل مقصود تک پہنچانا، یہ میں گارنٹی دیتا ہوں۔ اور میرا مقصد کیا ہے اس چینل کو بنانے کا مقصد یہی ہے، صرف اور صرف آپ کی رہنمائی کے لیے، آپ کی گائیڈنس کے لیے۔ میرے سے جو بھی ایڈوائس لینا چاہے گا وہ اس کو لنک پرووائڈ کیا جائے گا، اس میں اپنا کانٹیکٹ بھی دیا جائے گا، ای میل کی انفارمیشن بھی دی جائے گی، واٹس ایپ کے اوپر بھی آپ میرے سے بات کر سکتے ہیں، میرے ساتھ جو بھی ڈسکس کرنا چاہیں وہ کر سکتے ہیں۔ اب آپ کے لیے اس کا فروٹفل کس لیے ثابت ہوگا، جو بھی چیزیں ٹیسٹ کے اندر آئیں گی وہ میں آپ کو تیار کرواؤں گا، ایک سیکوینس کے ساتھ چلیں گے۔ میں نہیں ابھی کہوں گا یکدم آپ کو جائے جب میں وہ چھت پہ پھلانگ کر بالکل نہیں جایا جا سکتا، اس کی بھی لیڈرز جو لگائی جاتی ہیں ایسے سلوپ بنتا ہے اور سلوپ کے اوپر دیکھیں تو آپ نے بھی جج کیا ہوگا، اس کے اوپر سٹیپ بنے ہیں، فرسٹ سٹیپ ہے، پھر سیکنڈ ہے، پھر تھرڈ ہے، فورتھ ہے، ففتھ ہے، اس طرح سے آپ کنٹینیوسلی گروتھ کرتے ہوئے ایک جو ہائٹ ہے اس کے اوپر پہنچتے ہیں۔ اب آپ کو پتہ ہے، آپ کو بھی نالج ہے کہ آپ یا تو جلدی کسی چیز کو جمپ کرنا ہے تو اس کے اندر نقصان بھی ہو سکتا ہے اور ہونے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں، تو ہر ایک چیز کو گریجولی اپنا سٹیپ بائی سٹیپ جس طرح سے جس انداز میں آپ کو کروایا جا رہا ہے تھوڑا کم مقدار کے اندر اس کو ساتھ ساتھ مہربانی کریں، میری گزارش ہوگی اس چیز کو ساتھ ساتھ تیار کرتے جائیں۔ اب بات آ جاتی ہے کہ ٹیسٹ کس چیز کے اندر آپ میٹرک لیول کے اسٹوڈنٹ بھی اپنا ٹیسٹ دے سکتے ہیں اور اس ٹیسٹ کے اندر اپیئر ہو سکتے ہیں۔ نمبر سیکنڈ پر فرسٹ ایئر کے پیپر دینے کے بعد آپ ہوپ سرٹیفکیٹ ادارے کے تھرو بنوا کر اس ہوپ سرٹیفکیٹ کی بیس پر بھی آپ اپلائی کر سکتے ہیں۔ میٹرک لیول کے اسٹوڈنٹ جو سلیکٹ ہوتے ہیں وہ ایز اے سولجر سلیکٹ ہوتے ہیں، یعنی کہ جسے آپ اپنی نارمل زبان کے اندر سپاہی کہتے ہیں، اور ان کی رینکس 10، 11، 12، 14 یہاں تک آتا ہے۔ لیکن جو اسٹوڈنٹس یا جو ممبر فرسٹ ایئر کے بعد سیکنڈ ایئر کے اوپر ہوپ سرٹیفکیٹ بنا کر اپلائی کرتے ہیں، یا جو سیکنڈ ایئر کے پیپر دینے کے بعد اپنا رزلٹ کے بیس پر اپلائی کرتے ہیں، ان کے 100% شیورٹی ہوتی ہے کہ وہ کس کی بیس پر سلیکٹ ہوتے ہیں، وہ ایز اے آفیسر سلیکٹ ہوتے ہیں۔ اور آفیسر یہ بہت ہی شارٹ ٹرم ہے، آپ کو ایک اپنے پاکستان کے اندر گزٹڈ جاب ملنا، گزٹڈ جاب بھی اسے کہتے ہیں، اسے کمیشنڈ بھی کہتے ہیں، اسے 17 اسکیل کی جاب بھی کہا جاتا ہے۔ اور یہ 17 اسکیل آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ جو آپ کا اسسٹنٹ کلیکٹر بیٹھا ہوتا ہے، یعنی کہ اسسٹنٹ کمشنر، یہ اور جیسے آپ ایف ایس سی کے بعد سلیکٹ ہو رہے ہیں، وہ بندہ سی ایس ایس کرنے کے بعد سلیکٹ ہو رہا ہے، آپ دونوں ایک ہی لیول پر کھڑے ہیں، آپ کا اور اس کا لیول برابر ہے، رینک برابر ہے، تو کتنا ہی لکی چانس ہے آپ کے لیے۔ جس میرے دوست نے، جس میرے احباب جو میرے ساتھ جڑے ہیں، اس نے اچھے طریقے سے تیاری کی، تو میں گارنٹی دیتا ہوں آپ انشاءاللہ اس کے اندر سلیکٹ ہوں گے۔ اور آپ کے ساتھ اور بھی بہت سی ایسی انفارمیشنز ہیں جو شیئر کرنی ہیں۔ سب سے پہلے میں نے آپ کے ساتھ اپنے ڈاکومنٹس شیئر کرنے ہیں، جس کے اندر انیشل بیس پر آپ کا کیا کیا ٹیسٹ کے اندر آئے گا اور اس کے اندر آپ کے کیا کیا چیزیں شامل ہوں گی۔ نمبر 1 پر ابھی بتا دیتا ہوں ویسے ہینڈ
فرسٹ آف آل آپ کا ٹیسٹ ہوگا جو کہ کمپیوٹرائز ٹیسٹ ہوتا ہے، اور کمپیوٹر کے اوپر آپ کا وہ ٹیسٹ انیشیل ٹیسٹ اسے کہتے ہیں، اس کے اندر آپ کا وربل، نان وربل، اس کے ساتھ آپ کا اکیڈمک ٹیسٹ ہوتا ہے۔ اب وربل کیا ہوتا ہے، نان وربل کیا ہوتا ہے، اکیڈمک ٹیسٹ کے اندر کیا کیا چیزیں شامل ہیں، وربل اور نان وربل آپ کو باقاعدہ ڈاکومنٹ کے ذریعے سمجھایا جائے گا کہ وربل کس کیٹیگری کے اندر آتا ہے اور نان وربل جو ہوتا ہے وہ کس کیٹیگری کے اندر آتا ہے۔ اس کے بعد اکیڈمک ٹیسٹ کے اندر کیا کیا چیزیں آتی ہیں، جس بیس پر آپ اپلائی کر رہے ہوتے ہیں نا، ٹیسٹ انہی کلاسز میں سے یا ان سے جو پچھلی کلاسز ہوتی ہیں ان کے ایریے کو ٹچ کیا جاتا ہے، لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ جناب ابھی فرسٹ ایئر کے پیپر دے چکے نہیں ہوتے، دوسرے دن جناب کو کنٹینٹ بھول جاتا ہے، تو اسی چیز کو دوبارہ سے میمورائز کرنا ہوتا ہے، لیکن وہاں سے سلیکٹیو پارٹ آتے ہیں، یہ نہیں ہے کہ پوری بک کو ہی رٹے لگانے شروع کر دو، تو اہم چیزیں ان میں سے آتی ہیں۔ وربل نان وربل 90 نمبر کا ہوتا ہے، یعنی کہ 90 مارکس کا وربل ہے، 90 مارکس کا ہی نان وربل ہے۔ یہاں پر جو اکیڈمک ٹیسٹ ہوگا آپ کا، وہ آپ کے سبجیکٹس جو آپ نے پیریورٹی کی بیس پر رکھے ہوتے ہیں، فرسٹ ایف ایس ای کے اندر رکھے ہوتے ہیں یا میٹرک کے اندر، وہ آپ کے مینشن ہوتے ہیں، اسی لحاظ سے اس ٹیسٹ کے اندر کچھ پارٹ ان کا آتا ہے، جس کے اندر میتھ آ جاتی ہے، میتھ فزکس آ جاتا ہے جو کہ کامن ہے، میتھ فزکس، اور اس کے ساتھ انگلش بہت ہی امپورٹنٹ ہے، جو کہ بعض اوقات اسٹوڈنٹ جو ہے اس میں رہ جاتے ہیں، اور زیادہ تر تو وربل نان وربل میں ہی فیل ہو جاتے ہیں۔ اگر آگے جائیں تو وہ انگلش والا پارٹ جو ہے ان کے لیے ڈیفیکلٹ ہوتا ہے۔ ہر ایک کا اپنا پوائنٹ آف ویو ہوتا ہے، ہر ایک کا مائنڈ سیٹ اور ہے، مائنڈ لیول اور ہے کہ وہ کس پورشن کے اندر جا کر فیل ہوتا ہے۔ تو یہاں پر آپ کو بتاتا چلوں، ان ہر ایک جتنی بھی آپ کو ٹیسٹ کی کیٹیگریز بتائی ہیں، ان کو علیحدہ علیحدہ سے میں آپ کو ادھر سمجھاؤں گا بھی صحیح، اور اسکرین شیئر بھی کروں گا جو کہ ڈاکومنٹ فارم پہ ہوں گا، اور ان کے آنسر کیا بنتے ہیں ان کو سمجھاؤں گا بھی صحیح کہ اس کا سولیوشن کیسے نکالا جاتا ہے۔ تو آپ سے ایک ہی گزارش ہے کہ جتنی بھی ویڈیوز آتی ہیں ان کو فرسٹ سے لے کر اینڈ تک اچھے طریقے سے سنیں، اور یہ کوئی اتنا لمبا ڈیوریشن نہیں اس کے اوپر لگاؤں گا، بیکاز آپ کے ٹیسٹ بالکل ہی قریب جو ہے انہوں نے لانچ کر دینا ہے اس کے بارے میں کہ جی آپ کی ڈیٹ آ چکی ہے، آپ اپلائی کریں۔ آرمی کے اندر بھی آئیں گی، ایئر فورس میں بھی آئیں گی، اور نیوی کے اندر بھی آئیں گی۔ آپ کے پیرنٹس بہت ہی میڈیاکر ٹائپ کے ہیں، بہت کم ہوں گے جو کہ اپنی خواہشات کی بنیاد پر ان ایریاز کو ٹچ کرتے ہیں یا نوکری کی طرف بھاگتے ہیں۔ میرے بھائی، میرے دوست، میرے ممبرز جو میرے ساتھ شامل ہیں، ان کو ایک ہی بات بتاتا چلوں کہ آپ کو اپنی فیملی کو سپورٹ کرنا ہے نا، تو خدا را میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں، اپنے ماں باپ کا کچھ خیال کریں، اپنی راہیں اپنے ان کے لیے ہموار کریں کہ ان کے لیے مشکلات پیدا نہ کریں۔ آپ میٹرک بیس پر بھی سلیکٹ ہو سکتے ہیں، میٹرک کے آگے آپ پڑھنا چاہیں تو وہ بھی آپ کو وہ فیسلٹی فورسز پرووائڈ کرتی ہیں، اس میں کوئی اتنا مشکل والی بات نہیں ہے کہ آپ کو لیمیٹائز کر دیا جائے۔ تو آپ سے ایک ہی ریکویسٹ ہے، آپ اپنا محنت کریں، اور ایف ایس سی بیس پر بھی کر سکتے ہیں، میٹرک لیول پر بھی کر سکتے ہیں، سلیکشن کے لیے اپلائی کریں، اور تیاری میں کرواؤں گا۔ باقی توکل با خدا، خدا کی ذات نے انسان کو پیدا کیا ہے تو واللہ خیر الرازقین، اور وہی بہترین رزق دینے والی ذات ہے۔ پریشان نہ ہو، رزق اس نے اگر پتھر میں موجود کیڑا ہے نا، اگر اسے وہ رزق دے رہا ہے نا، تو آپ کا بھی رزق لکھا ہوا ہے، وہ ملنا ہے آپ کو۔ اس کے لیے دعا گو ہوں آپ کے لیے بھی، اور بعد میں اینڈ پر ایک قرآن کی آیت جو آپ کے ساتھ شیئر کرنا ضروری بھی ہے، وہ اس لیے کہ اللہ پاک پھر وہاں قرآن کے اندر یہ بھی فرماتا ہے کہ لیس الانسان الا ما سعی، بے شک انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کے لیے وہ کوشش کرتا ہے۔ آئی ہوپ سو میری باتیں آپ کو سمجھ آئی ہوں گی۔ یہ تو صرف اور صرف انٹروڈکٹری تھا، اس کے بعد میں اپنا آپ کو ڈاکومنٹ شیئر کروں گا کہ کس کس لیول پر آپ کو کیا کیا چیزیں وہ دیں گے، اسٹیمپ کون سی لگائی جائیں گی، اس کے بعد آپ فائنل لیول تک پہنچنے تک کیا کیا اسٹیپس آپ کے ان کے اندر آئیں گی، میں انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے اندر وہ آپ کے ساتھ شیئر کی جائیں گی۔ اسی کے ساتھ اپنے ٹیوٹر ملک الدین کو اجازت، تھینک یو۔